बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अरफराज और या मकबूल जान के साथ। नाज़रीन, भारत में इंतहा पसंद हिंदुओं ने मुसलमान दुश्मनी की तमाम हदें पार कर दी हैं और अब ताज़ा इत्तला ये है कि अज़ान पर भी पाबंदी का मुतालबा किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि एक तरफ अज़ान बजेगी तो दूसरी तरफ भजन गाए जाएंगे। ये मामला जो है वो किस तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है और मुस्लिम दुश्मनी में मोदी हुकूमत किस तरीके से तमाम हदें पार करते हुए नज़र आ रही है। पूरी दुनिया ख़बरदार कर रही है कि भारत के अंदर मुसलमानों की नस्ल कुशी का मंसूबा बनाया जा चुका। हम अपने प्रोग्रामात के अंदर भी यही ख़बरदार करते रहे हैं कि आलमी बरादरी कब इन वाक़यात का नोटिस लेगी। यह है आज का हमारा मौजू। साथ ही प्रोग्राम के अंदर ज़िक्र करेंगे कि वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर जनाब नूरुल हक कादरी साहब ने ख़त लिखा है 8 मार्च को कि ख़वातीन के आलमी दिन को हिजाब डे के तौर पर मनाया जाए, मुस्कान डे के तौर पर इसको याद रखा जाए। इस हवाले से सेनेट के अंदर श्री रहमान साहबा ने भी जवाबी नुक्ता नज़र पेश करते हुए कहा कि आप दिन मना लें लेकिन इस निहत्ती औरतों के दिन के ऊपर पाबंदी ना लगाएं। इसको भी करेंगे बात और ज़िक्र करेंगे बलूचिस्तान में जहां गुज़िश्ता रोज़ जो है दहशत गर्दों को हलाक किया गया ईरान की सरहद के करीब। कितना इम्पोर्टेंट ये वाक़या था और ये जो मारे जाने वाले लोग हैं ये कौन थे, इस पर करेंगे बात। लेकिन बढ़ते हैं अपने पहले मौजू की जानिब और सुन लें ज़रा कि भारत के इंतहा पसंद जो है वो किस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं अज़ान के। जी और ये साहब, बातें आपने सुनी है, इस किस्म के कई जो है बयानात हैं, धमकियाँ हैं, वाक़यात हैं, लेकिन आलमी बरादरी चुप होकर बैठी हुई है। अच्छा, मुसलमान मुल्क चुप होकर बैठे हैं। जो लोग मुसलमान मुल्क, खैर उसको तो आप छोड़ देना। एक आप देखें, एक बेचारी जो मुस्कान है, उसके बाद आपको किसी मुसलमान मुल्क की तरफ से कोई एक बात आई है। अगर इस तरह का एक छोटा सा वाक़या भी यूरोप में कहीं हो गया होता, आप सोच नहीं सकते कि पूरी दुनिया के गूगल ने उसका वो देना था, सबसे पहले उसका वो बनाना था, क्या होता है वो जो सेलिब्रेशंस का, जैसे सतारीदी का देते हैं और हर दफ़ा करते हैं, ठीक इसी तरह और बहुत सारे लोगों ने उसके वो चीज़ें पूरी दुनिया के अंदर एक सिंबल बन जाना था। ये चेंज हो गए, आइकॉन्स चेंज हो गए, फलां फलां फलां। देखिए, मुसलमान मुल्कों ने भी नहीं किया, किसी एक बड़े बड़े आदमी ने भी मुसलमान उम्मत में उसका आइकॉन के तौर पे उसको सिंबलाइज नहीं किया। खैर, इसकी तो बेइज्जती तो अपनी जगह, ऐसे तो नहीं हमारी शामत अमाल इस दुनिया के अंदर। असल मसला ये है उस्मान साहब कि जो लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान का मुतालबा अचानक गैर फितरी सा हो गया था और ये पाकिस्तान और हिंदू और मुसलमान दोनों इकट्ठे रह रहे थे और सारे के सारे जहाँ अगर इकट्ठे होते तो बहुत बड़ी अक्सरियत होती, तो हमें को क्या किसी का माई कलाल हमारा बाल भी भागा नहीं कर सकता था। और ये बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। अबुल कलाम आज़ाद की कहानियाँ यहाँ इस पाकिस्तान के टेलीविज़न पर बड़े बड़े अजीम एंकर्स ने सुनाई। बिल्कुल। और जिस वक्त वहाँ पर जुल्म सियासत शुरू हुआ तो चुप होकर बैठ गए। पाकिस्तान में इसी लाहौर शहर के अंदर नहर के किनारे शाहजमाल के अंदर एक बहुत बड़ा अदारा कायम था जहाँ पर हिंदुस्तान के हवाले से ये बात आम की जाती थी। बड़े बड़े सियासी लीडर भी जहाँ कहते थे कि ये तकसीम वक्सीम नाम की कोई चीज़ नहीं, ये अचानक हो गई थी और हमसे गलती हो गई कुछ। बहुत से लोगों ने कहा ये जो अजान की सूरत हाल है जिसमें हम आज चीख रहे हैं कि वहाँ अजान, 1925 में नागपुर के अंदर इफ्तिताह हुआ राष्ट्रीय सेवक संघ का। गोलवाकर सिलेक्ट हुआ और सावरकर जो था वो उसकी मेन रूह थी। उन लोगों ने सबसे पहले कहा कि हम अपना एक आर्म्ड जत्था बनाएंगे जिसकी हम ट्रेनिंग करेंगे। नागपुर बुनियादी तौर पर सेंट्रलाइज किस्म की जगह बनती है पूरे इंडिया के अंदर। साउथ जहाँ ख़त्म होता है और नॉर्थ जहाँ शुरू होता है उसके सेंटर में नागपुर का इलाका बनता है, विंध्या रेंज के ऊपर। पहला काम उन्होंने कहा कि हम अपने आप को साबित करने के लिए कि हम किस तरह का हिंदुस्तान चाहते हैं, उन्होंने नफीरियाँ ली, बांसुरियाँ ली, ढोल पाशे लिए और नागपुर की मस्जिद के सामने जाके बैठ गए। और जिस वक्त अजान शुरू हुई उन्होंने उसको बजाना शुरू कर दिया, जैसे यहाँ पर हुआ है इस मस्जिद के। और उसके ऊपर हिंदू मुस्लिम फसादात शुरू हुए। अंग्रेज़ का दौर था, अंग्रेज़ ने पाबंदी लगाई हुई थी कि नहीं होगा और उसके वक़्त ये ख़ास तौर पे ये शुरू हो गया। आप अंदाज़ा करें, लखनऊ के अंदर ताज़िए के वक्त, रबीउल अव्वल के जुलूसों के वक्त किसी को इजाज़त नहीं थी कि ये कोई वहाँ पर इस तरह की हरकत करे, बांसुरी बजाए या फीरियाँ बजाए जाए।
کیونکہ احترام کی صورتحال قائم رکھی گئی تھی، اس کے باوجود بھی فسادات ہو رہے تھے۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ ہم بہت چین سے رہ رہے تھے تو اس کی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ صحیح۔ پورے ہندوستان کی شاہراہوں کے اوپر اور اس کے ریلوے اسٹیشن کے اوپر 2 طرح کا پانی ملتا تھا، ہندو پانی اور مسلم پانی۔ جو لوگ گاندھی کو بہت بڑا ہیرو بناتے ہیں، میں نے کل بھی آپ سے کہا تھا کہ خشونت سنگھ نے جو کتاب لکھی تھی اینڈ آف انڈیا، اس وقت بی جے پی پیدا ہی نہیں ہوئی تھی، اور اس نے کہا تھا یہ کانگریس کیا کر رہی ہے، یہ سیکولر کانگریس کیا کر رہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ایک چہرہ ہی ہندو کا ایسا ہے کہ جو اس تعصب کے ساتھ پیدا ہوا ہے کہ اس بھارت سے سوائے ہندو کے کسی اور کو ہم نہیں رہنے دیں گے۔ یہ بیسک فاشسٹ تھیوری ہے جو مذہب کے اندر ہے۔ دنیا کا واحد مذہب ہے کہ جو انسانوں کو 4 حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ صحیح۔ ٹھیک، اب آج جو ہوا ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ مسلمان وہاں پر 25 لاکھ، ہم تو نام چامسکی کی لے لیتے ہیں، تو 25 کروڑ 25 کروڑ 250 بلین نام چامسکی نے اس کو، کیونکہ بہت بڑا آدمی ہے، ظاہر بات ہے غلط فکر تو نہیں دے گا۔ 25 کروڑ ہے، 3 کروڑ تھے جس وقت پاکستان بنا تھا، اور 3 کروڑ رہ گئے، 2.5 کروڑ کے قریب، 3 کروڑ یہاں تھے، 2.25 کروڑ وہاں رہ گئے تھے۔ وہ 25 کروڑ ہو کے انہوں نے کیا کر لیا، ہم مل جاتے تو ہم زیادہ تر 26 سے 29% بنتے، لیکن کیا ہم باقی 70% ہندوؤں کا مقابلہ کر سکتے تھے؟ تو ایک تو یہ طے کر لیں کہ پاکستان وہ جگہ ہے کہ جو اس کو امن کی صورت، لیکن پاکستان کے ساتھ جو وعدہ خلافی ہم نے کی ہے، ہم سے پہلا سوال انڈیا کا مسلمان یہ کرتا ہے کہ کون سے اسلام کے لیے تم نے پاکستان بنایا تھا؟ تمہارے تمام تر معاملات کے اندر ہمارے اندر فرق تو کوئی نہیں ہے۔ کیا تم نے اسلام نافذ کر دیا؟ کیا تم جو کہتے تھے کہ وہاں ہم اسلام کو، جو قائد اعظم کہا کرتے تھے کہ ہم دنیا کو ثابت کریں گے کہ ہم اسلام کے نظام کو نافذ کر کے ہم مملوکیت کا داغ دھوئیں گے اپنے اس کے اوپر لگا، جو کہتا تھا کہ ویسٹرن سویلائزیشن has created such a mess that only a miracle can save it۔ ایک بدترین تہذیب ہے جو مغرب کی ہے، جس نے بہت بڑا گند پھیلا دیا، ہم اپنا نظام انصاف لے کے آئیں گے، اپنا نظام نہیں لے کے آئیں۔ یہ سوال انڈین مسلم کا بجا ہے کہ اگر آپ کی طرح ہی رہنا ہے تو پھر انڈیا میں بھی رہ لیتے تو فرق تو کوئی نہیں ہے نا۔ ہم نے بھی صبح اٹھ کے اذان جانے کی بجائے، ہم نے بھی صبح اٹھ کے تم گانے لگانے ہیں تو بجائے نور جہاں کے گانے کے ہم لتا کے گانے سن لیتے ہیں، اتنا ہی فرق ہے۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس کے باوجود، ان سوالات کے باوجود انڈین، کیونکہ میں انڈین میری جو ویڈیوز دیکھتے ہیں، جو پروگرام دیکھتے ہیں، بڑے سوالات ان کے اکٹھے ہوئے تھے۔ تو میں جب بسی کہ بنیادی طور پر ہم خار ہیں، بدکار ہیں، ہماری غلطیاں ہیں، ہم نے وعدہ خلافی کی، ہم بنی اسرائیل کے اس معاملے میں چلے آئے، لیکن ایک بات طے ہے کہ ہم امن میں ضرور ہیں، صحیح بات، ہم سکون میں ضرور ہیں، آپ اپنی مذہبی آزادی کے ہم ساتھ ہر ایک کو مذہبی آزادی ہے۔ پاکستان کا سیکولر جو ہے نا، وہ گند ضرور کرتا ہے کہ جب جس وقت وہاں انڈیا میں کچھ ہونے لگے تو یہاں بھی 4 لوگ ہیں۔ میں نے ایک دفعہ ایک پروگرام میں بیٹھا ہوا تھا، ایک بہت بڑی محترمہ، میں نام نہیں لیتا، تو انہوں نے، میں نے کہا کہ جی انڈیا میں یہ ہو رہا ہے، انڈیا پہ پروگرام، انہوں نے کہا پاکستان میں بھی یہ ہوتا تھا۔ میں نے کہا مجھے نہیں پتا تھا کہ انڈین ایمبیسڈر بھی یہاں بیٹھا ہوا ہے ٹو ڈیفینڈ انڈیا۔ تو ہیں ہمارے ہاں کچھ لوگ جو یہ چاہتے ہیں، جیسے مسکان کے معاملے میں ہمارے ہاں لوگوں نے پرانے ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے، کیا اس طرح ہوتا ہے دل پہ ہاتھ رکھ کے کوئی شخص یہ کہے کہ کیا پاکستان کی کسی مسجد، کسی امام بارگاہ، کسی اس کے آگے کوئی جرأت ہے کہ اذان کے مقابلے میں کھڑے ہو کے وہاں نفیریاں بجائے؟ کیا پاکستان کے کسی چرچ کے میں بات کر رہا ہوں، کسی مندر کے، کسی گردوارے کے سامنے کسی کی جرأت ہے کہ جا کے میگا فون لے کے جا نعرہ تکبیر اللہ کو بلند کرے اور جلوس نکالے؟ نہیں ہے۔ دیکھیں ایک رو میں جس وقت ہوئے تھے، فسادات ہوئے تھے، جب حملے ہوئے تھے تو صرف چرچ پہ حملے نہیں ہوئے تھے، 75,000 مسلمان بھی مرا تھا اس وقت۔ مت گنو اس کو ساروں کا کہ فلاں، یعنی آپ اندازہ کریں کہ جب وہ دہشت گردی کی رو چل رہی تھی، جب وہ 9/11 چل رہا تھا، تو 9/11 کس کو سمبلائز کرتا تھا؟ کرسچینٹی کو۔ جب ایک لفظ کروسیڈ استعمال کرتا تھا تو ظاہر بات ہے نفرت کا ایک ریاکشن تو بنے گا، لیکن اکیلا چرچ کو کون سی مسجدیں کم از کم 99% جو ہیں ان پہ بم دھماکہ ہوا ہوگا اور چرچ ہے 1% پہ ہوا ہوگا۔ لیکن یہاں کیا ہے کہ کیا کسی آج تک کسی ہندو مندر پہ ہوا؟ نیور۔ کیا بنارس میں ہوا؟ کیا ہردوار میں ہوا؟
کیا ہردوار کے اندر کھڑے ہو کے کسی کی جرت ہے کہ وہاں پر کھڑے ہو کے وہاں اذان گا سکے, نعرہ تکبیر بلند کر سکے؟ جس تکلیف کے اندر, جس جرت کے اندر مسکان نے نعرہ تکبیر بلند کیا ہے, پاکستان کا مسلمان سوچ, آپ جہاں چاہیں کھڑے ہو کے نعرہ تکبیر بلند کریں. بلکہ میں تو آپ کو بتاؤں مزدار بات, ایک واقعہ ایکچولی, میں سیکریٹریٹ میں تھا اسلام آباد میں, تو وہاں ویگن آتی تھی, اب تو وہاں وہ بسیں وہ لمبی میٹرو بن گئی ہے, تو ویگن پہ نا لوگوں کو بڑا رش ہو جاتا تھا چھٹی کے وقت 2 سوا 2 کے بجے, تو وہاں سیٹ نہیں ملتی تھی, بڑی لائن لگتی. ایک مولوی نے وہاں بندہ سیکنڈ سے, میں جانتا ہوں اس کو, تو وہ کھڑا, تو اس کو دھکا بول رہا تھا, عورتیں چل رہی ہے, انہوں نے کہا نعرہ تکبیر اللہ, لوگ پیچھے ہٹ کے سمجھا کہ وہ تو خوف کا ماحول تھا نا جی, خود کو جا کے وہ فوراً سیٹ پہ جا کے بیٹھ گئے. مطلب ویسے کہتا ہوں کہ یہ اس مذاق میں بھی آپ نہیں وہاں نعرہ لگا سکتے. اصل بنیادی طور پر مسئلہ یہ ہے, اس وقت انڈیا کے اندر وہ کیفیت آ چکی ہوئی ہے, اور انٹرنیشنل پریس میں بھی کوئی سیاسی لیڈر بات نہیں کر رہا. ایک شخص نے بات کی ہے, اس کا نام ہے سینڈرز, جو ہے, جو ہمیشہ سے گزشتہ تقریباً 15 الیکشن سے برنی سینڈرز ہر صدر کے سامنے جو ہے الیکشن لڑتا ہے, اور کیونکہ اس کو کارپوریٹ کی سپورٹ نہیں ہے, اس بیچارے کے پاس پیسہ نہیں ہے, وہ ڈالر ڈیموکریسی میں آگے نہیں بڑھ سکتا, ہار جاتا ہے. تو برنی سینڈرز کے علاوہ کسی شخص نے اور بات نہیں کی. یا وہ جو بندہ ایک پروفیسر تھا اس نے بات کی ہے, جارج سٹیٹن جو ہے اس نے بات کی ہے, اور یا پھر نام چامسکی نے بات کی ہے. یہ خاموش آوازیں ہیں. ان کی آوازوں سے نہ عراق پہ حملہ رکوا سکی, نہ ویتنام پہ حملہ رکوا سکی, نہ افغانستان. اچھا, اور یہ سب یہ دیکھیں نا, اگر تو ہم بات کرتے ہیں ویسٹ کی, اس میں آوازیں اٹھ رہی ہیں, مسلم دنیا اتنے ملک ہیں, اگر حکومتیں آواز نہیں اٹھا رہی تو مسلم دنیا میں اتنے انفلوئنشل دانشور, اتنے انفلوئنشل جرنلسٹ, پروگرام کرنے والے, کیا وہ آوازیں نہیں اٹھاتے؟ ان کا جو الجزیرہ میں ایگزامپلز ہیں کہ الجزیرہ کے اندر کچھ اس حوالے سے بات چل رہی ہوتی ہے, لیکن اوورآل اگر مسلم میڈیا کی بات کریں تو اس کے اندر بھی خال نظر آتی ہے. اس کے مقابلے میں ویسٹ کا میڈیا زیادہ آواز اٹھا. آپ بتائیں, مجھے بتائیں, کیا انڈیا کے بارے میں اردوغان کی گفتگو آئی؟ نہیں آئی. کیا نہیں, اردوغان پھر بھی کچھ نہ کچھ اس طرح کی نہیں آئی, انڈیا کے بارے میں نہیں. ملائیشیا کے مہاتیر محمد کی آئی نہیں, ایک دفعہ تو کیا تھا نا انڈیا کے حوالے سے, اس کے بعد ہوا یہ کہ انہوں نے جب پام آئل لینا بند کر دیا, اس کے بعد مسئلہ ہو گیا. ٹھیک, پام آئل خریدا. اچھا, پھر اس کے بعد انڈونیشیا کتنا بڑا ملک ہے, برونائی کتنا بڑا ملک ہے, یہ سارے کے ساری جو گلف سٹیٹس ہیں, یہ قطر مطر, یہ وہ جتنے یہ مصر ہے, یہ جارڈن ہے, یہ سارے کیا خاموش. امت مرحوم جسے کہتے ہیں نا, امت مرحوم والی بات. چلے جی, اللہ خیر کرے اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے جو بھی مظلوم ہیں. یہاں پہ لیتے ہیں بریک کے بعد آتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں عالمی یوم خواتین. اس حوالے سے وفاقی وزیر مذہبی امور نے جو خط لکھا, اس میں کیا مطالبہ کیا گیا ہے, کرتے ہیں بریک کے بعد. جی ناظرین, بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. وفاقی وزیر مذہبی امور جناب نور الحق قادری صاحب نے خط لکھا جس میں یہ کہا گیا کہ 8 مارچ کو جو عالمی یوم خواتین منایا جا رہا ہے, جس کو حجاب ڈے اور خاص طور مسکان ڈے سے جو ہے وہ منسوب کیا جائے, اور اس حوالے سے بات کی جائے. عورت مارچ کے حوالے سے اس کے جواب میں شیری رحمان صاحبہ نے کہا کہ کسی اور دن منا لیں, اس کو عورت مارچ ہی رہنے دیں. اور یہ سب عورت مارچ کے حوالے سے ہمیشہ ایک کنٹروورسی نہیں کریٹ ہو جاتی ہے, میرا جسم میری مرضی, باقی جتنے معاملات چل رہے ہوتے ہیں. لیکن اس بار جو مسکان نے وہاں پہ نعرہ بلند کیا, وہ بھی تو عورت ہے ایک, کہ جس نے وہاں پہ آواز بلند کی, حجاب کے حوالے سے بات کی. پورے انڈیا کے اندر پوری تحریک کھڑی ہو گئی. تو کیا بڑی اچھی تجویز نور الحق قادری صاحب کی ہے کہ بھائی اس سال اس سے منسوخ کر لو, ایک اویئرنیس آئے گی, دنیا کے اندر ایک میسج جائے گا. تو عورت مارچ تو پہلی بات یہ ہے کہ عورت مارچ جو پاکستان میں منایا جا رہا ہے, اس کا عورت کے مسائل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, قطعاً کوئی تعلق. آپ سوچیں کہ جس عورت مارچ کے اندر LGBT, لیسبین اینڈ گے بھی شامل. آج آپ کو پتہ ہے کہ آپ پیشی تھی وہاں اسلام آباد میں, وہ جو وفاقی شرعی عدالت جس میں میں بھی گیا ہوں, اس کو لے کے میں نے اپنے آرگومنٹ منقل کر دیے. آج انہوں نے جواب کوئی نہیں تھا, نہ وزیر قانون, وزارت قانون کے پاس جواب تھا, نہ ہیومن رائٹس کا جواب تھا. انہوں نے کہا ہمیں مہلت دیں, ہم جواب نہیں دے سکتے, کیونکہ میں نے ان سے کہا تھا کہ شریعت کے مطابق جواب نہیں دے سکتے. وکیل آ کہتے ہیں جی سیکٹری ملاقات نہیں کرتا ہم سے. ٹھیک ہے, وہ 1 مہینہ ہم نے عدالت سے یہی کہا ہے کہ پھر سیکٹری کو بلائے, میں بھی دیکھ لوں, اس کا چہرہ مبارک جو ہے.
اچھا کہ کیسی شکل. اچھا LGBT ہوتے ہیں, پھر اس کے بعد تمام تر مسائل کیا ہوتے ہیں کہ تم اس طرح بیٹھو گی تو اس طرح بیٹھو, تو اس طرح غلاظت کا بھرپور مظاہرہ ہوتا ہے. لیکن چھوڑے ان کی مسئلہ جو کچھ کرتے ہیں. حجاب کا حیا ڈے مناتی ہے 14 فروری کو جماعت اسلامی, لیکن اس دفعہ ہم بنیادی طور پہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا کی عورتوں میں جان آف آرک کے بعد جو اگر کوئی سمبل بنی ہے لڑکی تو وہ مسکان بنی. میں پوری 200 سال کی تاریخ اٹھا لیں, آپ مجھے کوئی ایک عورت تنہا سمبل بنی ہو خوف کے مقابلے میں, ڈر کے مقابلے میں, ظلم کے مقابلے میں, قتل ہونے کی صورتحال بھی ہو سکتی ہے, تو کچھ بھی ہو سکتا تھا, ریپ ہو سکتا ہے, اجتماعی ریپ ہو سکتا ہے, کچھ ہو سکتا ہے. اس کے مقابلے میں ایک عورت جو ہے وہ سمبل بنی ہے جان آف آرک کے بعد. جان آف آرک بلا تخصیص پوری دنیا کی ہیرو بنی ہے, کیونکہ آپ ہیرو بنانا چاہتے ہیں. ذرا بتا دیں عوام کو. جان آف آرک بنیادی طور پر انگلینڈ کے اوپر جب اس کا مقابلہ ہوا تھا فرانس کا آپس میں, تو جان آف آرک جو تھی وہ ایک سمبل نرس تھی بیسیکلی, اور وہ لے کے نکلی تھی, پرچم لے کے نکلی تھی, اور اس نے فرانسیسیوں کو کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ لڑوں گی, اور اس نے حوصلہ دیا تھا اور پھر بلند ہوئے تھے. اس طرح جیسے علامہ اقبال کی فاطمہ بنت عبداللہ جو تھی وہ ہیرو بنی تھی. فاطمہ تو آبروئے امت مرحوم ہے, ذرہ ذرہ تیری مشت خاک کا معصوم ہے, اور یہ سعادت پورے صحرائی تیری قسمت میں تھی, غازیان دی کی سقائی تیری قسمت میں. بہت خوبصورت نظر ایک وہ سمبل بنی تھی فاطمہ. جس طرح آپ خود سوچیں کہ سیدنا زینب جو ہے یزید کے دربار میں وہ سمبل ہے, مسلم ہسٹری کی بہت بڑی سمبل ہے. جو ان کا خطبہ ہے وہ تاریخ کا حصہ ہے کہ مظلومیت کی انتہا ہے, قتل ہونے کا کچھ بھی ہو سکتا تھا. جن لوگوں نے خانوادہ رسول کو شہید کر دیا ان کے لیے حضرت سیدنا زینب پہ تلوار چلانا کون سا مشکل کام تھا. چھوٹے 6 ماہ کا بچے اگر ریلیز کرو شہید کا سمبل ہے نا, آج بھی سمبل ہے. 1400 سال تک ان کا دن منایا جاتا ہے, آج بھی ان کی بات کی جاتی ہے. کیا مسکان کی بات نہیں کی جاتی؟ 8 مارچ زیادہ امپورٹنٹ ہے مسلمانوں کے مقابلے. 8 مارچ کو ہی مسکان ڈے منانا چاہیے پاکستان کے اندر, تاکہ ہم ثابت کریں کہ ہاں عورت یہ ہوتی ہے کہ خنڈا صفت لوگوں کے سامنے یوں کھڑی ہو جاتی ہے. حجاب پہنا ہو یا نہ پہنا ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور یہ ہے بنیادی طور پر. شہری رحمان صاحب آپ بولیے 8 مارچ. میں آپ کو یہ بتاؤں, اگر آپ تمام تر دنوں کو بدل سکتے ہیں کسی حوالے سے کہ آج یہ دن اس کے نام کر دیا جائے تو آپ اس کے نام کر دیا, یہ کیوں نہیں بدلا جا سکتا؟ اس لیے کہ آپ نے وہاں گند کرنا ہے. میں نعرے سنانا شروع کر دوں جو آپ وہاں لگاتی ہیں, جس طرح کرتی ہیں, آپ کو شرم آنی چاہیے. اس کے بعد ٹی وی پہ بولے نہیں جا سکتے وہ بینر جو ہوتے ہیں. میں یہ بنیادی طور پہ کہتا ہوں کہ اس دن پاکستان کی تمام عورتیں پاکستان کے شہروں میں مسکان کا وہ حجاب والا پوسٹر لے کے نکلیں اور ثابت کریں کہ پاکستان کی عورت جو ہے ایک مسلمان عورت کے ساتھ کیسے کھڑی ہوتی ہے. بالکل صحیح بات ہے. یہ ٹریڈیشن ہماری ٹریڈیشن ہے, یہ سیدہ زینب کی ٹریڈیشن ہے. یہ وہ ٹریڈیشن ہے کہ جو کفر کے مقابلے میں آواز کی ٹریڈیشن ہے, جو جبر کے مقابلے میں آواز کی ٹریڈیشن ہے. بہت بڑی ٹریڈیشن ہے, یہ کسی اور کے پاس نہیں ہے یہ ٹریڈیشن ایسی. باقی جگہ تو عورتوں کے حقوق کی جدوجہد ہے وہ ایک 2 نمبر قسم کی جدوجہد. میں تاریخ اٹھا کے یہ فیمنزم کی جو موومنٹ اٹھائیں ہے کیا, سیمن ڈی بوا کی جو موومنٹ ہے, سیمن ڈی بوا کی سیکنڈ سیکس پڑھیں, ساری زندگی اس ساترے کے ساتھ نہ بغیر شادی کے رہیں, جو سمبلائز کرتے ہیں جس کو سب سے زیادہ. اور کہا کہ جی بنیادی طور پر ایگزسٹنشلزم کی تھیوری, میں بزدار بتاؤں تھیوریز کیسی ہے اس کے کہ میں اور آپ عثمان صاحب ہم یہاں بیٹھے ہیں اور ایک اور دوست پہ بیٹھا ہے کوئی بندہ, وہ یہاں بیٹھا ہوا, وہ کہتا ہے کہ میرے گھر میں ایک بیوی ہے, اور یہاں بیٹھ کے وہ کہہ رہا ہے ابھی ہو سکتا ہے اس کی بیوی کے کسی اور تعلقات ہوں, گھر میں کوئی اور آیا ہو, اس کا وہ تو اس کی بیوی ختم ہو گئی, تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو جتنی دیر آپ ساتھ ہیں اتنی دیر بیوی ہیں, جتنی دیر ساتھ نہیں ہو نہیں. یا آپ کہتے ہیں میرا لاہور میں گھر ہے, ہو سکتا ہے گھر کو آگ لگ گئی ہو, اور آپ یہاں کلیم کر رہے ہو کہ میرا 2 مرلے کا 2 کنال کا گھر ہے. یہ تھیوری تھی, اس کے اوپر پوری بیس کرتی تھی ایگزسٹنشلزم کی تھیوری, اور اس پہ پھر اس میں سیمن ڈی بوا صاحبہ نکلی ہیں اور باقی لوگ نکلے ہیں. یہ تو فیمنزم تو بنیادی طور پر ترک خاندان, ترک اخلاقیات, ترک عزت و توقیر ماں کی, ترک عزت و توقیر بہن کی, بیٹی کی, بہو کی, اس کے اوپر نکلی. آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کو کہتے ہیں کہ اگر 1954 میں ایک چیز ایجاد نہ ہوتی
تو وومن موومنٹ شاید اتنی آگے نہ بڑھتی. اور اس نے پاکستان نے دنیا بھر کی اخلاقیات کا نقشہ بدل دیا ہے, اور وہ تھی پل, یہ جو کنٹرسیپٹو پل تھی, صحیح ہے, جس نے اس کو خفیہ بنا دیا تعلقات کو, جس نے پردہ داری دے دی, اور اس کے بعد اس عورت کو آزاد کر دیا کہ اب تم جو چاہے جیسی چاہے زندگی گزارنا چاہتی ہو. اور وہ ہوا, اور اس کے بعد ہوا کہ اثر کس پہ پڑا؟ چھوٹے بچے پہ, جس کو وہ چھوڑ کے نکل گئی, جس کو اس نے آیا کے سپرد کیا, جس کو اس نے ڈے کیئر سینٹر میں جا کے رکھا, جس کو اس نے پری نرسری سکولز کے اندر رکھا, جس کو اس نے ٹاڈلرز کی اس کے میں رکھا, اور اس کے بعد خود زندگی میں آگے اس طرف چل پڑی کہ جس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا, جو انسانی تہذیب کے ساتھ اور انسانی تہذیب کی بقا کے ساتھ. آپ خود سوچیں, آپ کبوتر کی یا چڑیا کی آپ بریڈنگ کرواتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اس کو کہتے ہیں کہ اس کو کچھ دیر کے لیے روک لیں, اڑان سے روک لیں تاکہ بچوں کو فیڈ کروائیں, اور بچے جب اس قابل ہو جائیں تو پھر اس کو ہم باہر لے کے جائیں. جانور تک اپنی پروان ڈیلے کر دیتا ہے, اپنی زندگی کے معمولات چھوڑ دیتا ہے. جانور ماں جو ہوتی ہے, آپ کہتے ہیں نہیں, یو مسٹ فالو یور کیریئر. انسانی تہذیب کی ایسی تیسی جو کچھ چاہتی چلی جائے. میں آپ کو بتاؤں عثمان صاحب, اس سب سے بڑی گند کی اور غلاظت کی بنیادی وجہ مالتھوس کی تھیوری تھی, جس نے یہ کہا تھا کہ اس دنیا کے اندر انسانوں کی آبادی بڑھ رہی ہے, فضائل کم ہو رہے ہیں, ایک دن انسان جو ہیں انسان کو کھائیں گے. میں آج کی فگرز بتا رہا ہوں, یہ فگرز ہیں یونائٹڈ نیشنز کی اس تنظیم کے جس کو وہ کہتے ہیں بایو اپنا مجھے اپنا یاد آ جائے گا, میں پوری آج اس میں نے نکال کے دیکھ پڑا. وہ کہتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں جتنا غلہ پیدا ہوتا ہے, جتنا کوئی خوراک پیدا ہوتی ہے, 2050 تک 10 ارب انسانوں کے لیے کافی ہے, جبکہ زمین کی آبادی 7 ارب ہے. 10 ارب کے لیے آپ سوچیں کہ 10 ارب کے لیے جو کافی جو غلہ ہے, ہم نے 200 سال پہلے کہا تھا کہ انسان فاقہ مر جائے گا, اور ہم نے کنٹرسیپٹ دی. اخلاقیات تباہ, اور اخلاقیات کے اندر سے وہ فیمنزم کا نعرہ اٹھا کہ اس کو کہو کہ نہیں, تمہاری عزت اس لیے بنے گی کہ تم پائلٹ بنو گی, تمہاری عزت اس لیے بنے گی تم ڈاکٹر بنو گی, تمہاری ماں کی حیثیت سے کوئی عزت نہیں. اگر تم 4 بچوں کو ڈاکٹر, انجینئر, جو کچھ بنا کے ان کو اخلاقی طور پہ خوبصورت بنا سکتی ہو, ان کی آخرت اور دنیا سنوار سکتی ہو, تو تمہاری کوئی حیثیت نہیں, تمہارے لیے کوئی تمغہ نہیں. ہلال پاکستان تمہارے لیے نہیں ہے. ہمارے پاکستان کو پیما عورت کے لیے ضرور ہے, لیکن ہلال پاکستان اس عورت کے لیے نہیں ہے کہ جو بوڑھے باپ کو پیرالسس کے اندر اس کی خدمت کرتی ہے, جو بوڑھی ماں کو پاگل پن کے اندر بھی اس کو سنوارتی ہے, اس کی رالے ٹپکتی ہوئی صاف کرتی ہے, جو اس کو صبح سے لے کے شام تک اس کا طواف کرتی رہتی ہے. اس کے لیے کوئی رالے پاکستان نہیں. لیکن اگر وہ کیٹو سر کر دے تو ہیرو ہے. یہ ہے بنیادی طور پہ عورت ماسک. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آج بھی اگر وہ عورت میدان میں آئی بھی ہے تو میں کہتا ہوں کہ تمام مذہبی تنظیموں سے دست بستار سے تمام اپنے اختلافات بلا دیں. آپ مسکان ڈے کے طور پہ اس کو مذہبی سے ہی کیوں, باقی سیاسی جماعتوں کا کام نہیں, سیاسی جماعتیں مذہب سے کیوں جوڑ رہے ہیں؟ اس نے مذہب کی لڑائی لڑی ہے, اس نے تو عورت کی لڑائی مذہب کی وہاں لڑی, تو عورت بھی تو ہے, عورت اس نے اپنے حق کی بھی لڑائی, اس حق کو بھی لے چلے. چلو اس کا حق کو تمام سب تنظیموں سے میری درخواست ہے کہ اس دن کو مسکان, میں آپ کو بتاؤں اگر پاکستان مسکان ڈے منا جائے نا تو پورے کے پورے عالم اسلام کے اندر ایک بہت بڑا ایشو ہے. اور عمران خان صاحب کو کہنا چاہیے, کیونکہ ان کی بیوی جو ہے وہ اسی طرح حجاب لیتی ہے جیسے مسکان لیتی تھی. صحیح بات. بلکہ میں تو درخواست کروں گا خاتون اول سے, خاتون اول خیر ان کی بیوی, کہ وہ لیڈ کریں, کہ وہ لیڈ کرے, اس کو لیڈ کرے مسکان ڈے کو, اور بتائے کہ یہ ہوتا ہے. جیسے طیب اردوان کی اہلیہ لیڈ, اگر اہلیہ لیڈ کر سکتی ہے تو یہ بھی حجاب کے اندر لیڈ کرتا ہے, اور یہ کرنا چاہیے اس کو, یہ بہت ضروری چیز. چلیں جی بریک لیتے ہیں, بریک کا وقت ہے. بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے بل گیٹس صاحب جو ہیں وہ پاکستان کا جنہوں نے دورہ کیا, عمران خان صاحب سے ملاقات کی, کیا پیغام لائے اور دورہ کتنا امپورٹنٹ ہے, بات کریں گے بریک کے بعد.
جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بل گیٹ صاحب آج پاکستان آئے، وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب نے انہیں دعوت دی تھی۔ کتنا امپورٹنٹ یہ دورہ تھا، اور یہ صاحب بل گیٹس تعارف کے محتاج نہیں ہیں، امیر ترین آدمی ہیں، اور مختلف پولیو کے حوالے سے پروگرام کی بھی امداد کرتے ہیں۔ یہ ویکسین کرونا کے خلاف جو آئی ہے، اس کے حوالے سے بڑا کام ہے۔ یہ دورہ جو ہے عمران خان صاحب کے دور کے اندر وہ آئے، اس سے پہلے کبھی پاکستان نہیں آئے وہ، اور کتنا امپورٹنٹ ہے۔ دیکھیں، میں بل گیٹ کو بڑے طور پہ اس لیے پسند کرتا ہوں کہ از دی اونلی نان جو سرمایہ دار بڑوں میں سے۔ اسی لیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پوری دنیا کی جو زائنسٹ لابی تھی وہ بل گیٹ کے خلاف تھی۔ خلاف تھی، کیوں خلاف؟ آپ کو پتہ ہے کہ اس کی دو کمپنیاں تھیں، ایپل اور وہ جو تھی کیا نام ہے مائیکروسافٹ، اور وہ جو تھی تو اس کی مناپلی تھی، باقاعدہ اس کے اوپر رٹ گئی تھی۔ سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا تھا کہ مناپلی کو توڑنا چاہیے اور آپ دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں اس کو، مائیکروسافٹ کو اور اس کے ساتھ اس کا دوسرا۔ ٹھیک، آپ اندازہ کریں کہ دنیا میں کسی اور کے ساتھ یہ کام نہیں کیا گیا سوائے اس کے بل گیٹس کے۔ وجہ کیا ہے؟ کیوں اس کی مخالفت؟ نان جو ہے، نان جو کی وجہ سے اس بیسک زائنس میں نہیں آتا، اسرائیل کی مدد نہیں کرتا ہے، افریقہ میں جا کے مدد کرتا ہے، باقی جگہ جا کے مدد کرتا ہے، اگرچہ کہ اس کو لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ امریکہ میں کیوں نہیں کرتا۔ امریکہ میں 20 لاکھ بے گھر ہے، امریکہ میں کوئی اور بھی نہیں کرتا۔ اس کے بجائے وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے مدد کرنا شروع کر دی تو یہاں بھی یہ لوگ جو ہے نا وہی ہو جائیں گے ہاتھ پھیلانے والے، پھر کام کوئی نہیں کرے گا۔ تو وہ 20 لاکھ لوگوں کو جو ہے نا بے گھر لوگوں کو وہ چھوڑ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم باہر دنیا کی مدد کر دیتے ہیں۔ میں چونکہ ہیلتھ میں رہا ہوں اور اس سے ویکسین پرچیزز کے اندر بھی رہا ہوں، اس گیٹی فاؤنڈیشن سے ہمارے کافی مذاکرات ہوتے رہتے تھے۔ ڈیڈیکیشن ہے اس بندے کی، دیکھیں اس کو جو بتایا جاتا ہے، جو اس کو سکھایا جاتا ہے، جو اس کو پڑھایا جاتا ہے، اس کے حساب سے وہ کرتا ہے کہ یہ کام کیا جائے، اور اپنا بڑا پیسہ خرچ کرتا ہے۔ اگرچہ کہ اس کے بارے میں ایک متھ یہ بھی ہے کہ وہ اپنا سارا پیسہ جائیداد ایسا نہیں، اس نے سارا منافع اصل میں بیسیکلی دیکھا کہ میں یہ منافع میں سے میں ادھر لگا، منافع پوری جائیداد اس نے کسی طور پہ نہ، اس کے باوجود بھی بہت بڑی بات ہے کہ اس بندے نے۔ لیکن کنٹروورسیز کیوں اس بندے کے ساتھ رہتی ہیں اب، خاص طور پہ کرونا کے دنوں میں کہ جی وہ چپ لگا دی ہے بل گیٹس نے، آپ ٹریک کیے جائیں گے۔ اب دیکھیں مسئلہ ذرا یہ ہے، اور یہ ہمارے یہاں ہی ہوا، کیسے چپ لگا سکتا ہے اور کس طرح لگا سکتا ہے؟ باقی لوگ جو ہے اتنے سارے جو تم لوگوں نے، وہ جو روتشیلڈ فیملی ہے کہ جو آدھی سے زیادہ دنیا کو رول کرتے ہیں، اس کے بارے میں کوئی نہیں بات کرتا۔ میں نے کہا کہ بنیادی طور پہ بل گیٹس کے بارے میں ہمیشہ اس لیے کہ میڈیا جو ہے نا زائنسٹ میڈیا، وہ اس کے خلاف ہوتا ہے۔ پاکستان کے حوالے سے ہمیشہ سے اس کی ایک بڑی ایک پازیٹیو سی تھنکنگ رہی ہے۔ اور آپ سوچیں کہ آج مجھے یاد آ رہا ہے یہ اس کا وہ پرانا جو ہے اس کا نا کہ وائی آئی ووڈ ریز چکن، اس کا پرانا مشہور 2016 کا اس کا کانسیپٹ تھا کہ افریقہ میں جتنی غربت ہے تو ان کو ایک ایک مرغی اور ایک ایک مرغا۔ عمران خان صاحب والے میرا خیال اس سے متاثر ہو کے خان صاحب نے یہ فلوٹ کیا۔ میں آپ کو بتاؤں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں کہ ایک زمانے میں جب میرے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے، یونیورسٹی میں نہیں آیا تھا، کالج میں، تو میں گاؤں سے مختلف گاؤں میں گھوم کے انڈے خریدتا تھا اور اس کو شہر میں گجرات میں لا کے بھیجتا تھا، اور میرا مہینے کا خرچہ نکلتا تھا اور مجھے کسی سے پیسے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ ہم تو اصل بنیادی طور پہ مذاق اڑانے والے لوگ ہیں بنیادی طور پہ۔ اگرچہ عمران خان صاحب کی اس بات کو مان لیا جاتا نا، تو اگر وہ یہ آپ کے کافی لوگوں نے مانا ہے، اب آپ یوٹیوب پہ چلے جائیں، لوگوں نے اپنے گھروں کی چھتوں میں بڑا زبردست قسم کی بریڈز پال کے لاکھوں روپے کما رہے ہیں۔ آج کل ایک بریڈ آ رہی ہے اور یہ سب کالے رنگ کی مرغی، اس کو کہتے ہیں ایان سمانی۔ جی ایان سمانی، اور وہ 1.5 لاکھ، وہ مصری پیچھے رہ گئی، پیچھے رہ گئے۔ اچھا ہاں، آسٹرولاب ایک آسٹریلین نسل ہے، لیکن اس وقت جو چل رہی ہے بنیادی طور پر بل گیٹس ان لوگوں میں سے ہے کہ جو آئیکونس ہیں، مطلب نارمل ایجوکیشن نہیں حاصل کی لیکن اچانک اتنا بڑا آدمی بن گیا۔ ایک یہ بھی تصور، وہ لوگ ہوتے ہیں جو تصور غلط کرتے ہیں کہ جناب آکسفورڈ اور کیمبرج اور یہ بڑے، جیسے آئنسٹائن 7ویں کلاس میں تھا اور اس کے استاد نے کہا تھا کہ ساری زندگی تو میتھمیٹکس۔ اچھا، ویسے یہاں بہت بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بل گیٹ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، کمال ہے، لیکن کیا پوری مسلم ورلڈ میں ان جیسا کوئی ایک بندہ سامنے آیا کہ جس نے مسلم ورلڈ کے ساتھ ساتھ صاحب آپ نے میری دکھتی رات کو چھیڑ دیا، کوئی ایک بندہ؟ میں دکھتی، آکسفورڈ میں 3 پاکستانی ایسے ہیں، 3 پاکستانی، اچھا، جن کے 100 سے زیادہ گھر ہیں، یعنی کم از کم 300 میں، آکسفورڈ چھوٹا سا شہر ہے، اس میں 300 گھر، 3 پاکستانیوں کے، کسی ایک کا 110 ہیں، ایک 20 ہیں، 3 پاکستانیوں کے۔ اچھا، ایک اسکالرشپ نہیں دیا انہوں نے پاکستان کو۔ پاکستانی جو ہیں یہاں کے گورے سے بھیک مانگ کے اسکالرشپ لے کے آکسفورڈ میں جاتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ یہ میں نے وہاں آکسفورڈ جب وزٹ کی میں بہت دکھ میں تھا
اور مجھے جانا پڑ گیا برمنگھم. اور برمنگھم میں تحقیق کرتے ہوئے کہا, میں نے کہا تمہیں ذرا اس بات کا احساس ہے, تم گھمکول میں جا کے مدرسہ اور وہ بناتے, اور یہاں 162 مسجدیں تم لوگوں نے بنائی ہیں صرف برمنگھم شہر میں, اور کسی کا قبلہ کسی کے ساتھ نہیں ملتا, کوئی عید ایک ساتھ نہیں کرتا, پیسہ یہاں سے مانگتے ہیں, پیسہ ٹھیک, اور یہ والے یہاں بھی بنائیے وہاں بھی سر, لیکن تم 300 سے زیادہ گھر پاکستانیوں کے ہیں, مسلمان اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں, کسی شیافات کے نام کا کوئی اسکالرشپ ہے؟ اسکالرشپ کس کا آئے گا؟ فل برائٹ اسکالرشپ. سر شہریت نہیں دیتے مسلمان ملک, شہریت بھی آپ کو ویسٹ دے رہا ہے. ہاں نہیں, شہریت تو Immigration بھی وہی دے رہے ہیں. چلو وہ تو امریکیوں کو بھی نہیں دیتے نا, وہ تو اس میں برابر ہے نا, وہ تو انگلینڈ کو بھی نہیں دیتے, وہ چلو مسلم امہ کے بچوں کے لیے اسکالرشپ تو دیں. میں آپ کو بتاؤں مہاتیر محمد نے کیسے آگے بڑھایا علم. مہاتیر محمد کہتا ہے میں نے آ کے سوچا کہ ہمارے جو ملائنس ہیں یہ تو بنیادی طور پر ان کا کوئی علم کی صورتحال ہے ہی نہیں, تو میں کیا کروں. ایک تھا کہ میں یونیورسٹیاں قائم کروں اور یہ کروں وہ کروں. پھر میں نے کہا کہ یونیورسٹی کا بڑا دیر لگ جائے گی. میں نے ایک پوری نسل کو اسکالرشپ دے کے سنگاپور, ہانگ کانگ, اس طرح مختلف یونیورسٹیوں میں بھیجا, اور کمپلسری کہا کہ تم واپس آ کے یہاں نوکری کرو گے, سرو کرو. وہ وہاں آئے اور انہوں نے سرو کیا, اور کہتا ہے کہ میں نے میں ایجوکیشن منسٹر لگا تھا, وہ ایجوکیشن منسٹر, اور اس نے چینج کر دیا. ہمارے ہاں ایجوکیشن منسٹر صاحب اللہ اکبر بڑے مقبول ہیں ویسے بچوں میں بھی, اور انہوں نے 10 ٹاپ 10 میں بھی ہیں. پاکستانی جو ہیں یہاں کے گورے سے بھیک مانگ کے اسکالرشپ لے کے آکسفورڈ میں جاتے ہیں, وہاں پڑھتے ہیں. یہ میں نے وہاں آکسفورڈ جب وزٹ کی, میں بہت دکھ میں تھا, اور مجھے جانا پڑ گیا برمنگھم. اور برمنگھم میں تحقیق کرتے ہوئے کہا, میں نے کہا تمہیں ذرا اس بات کا احساس ہے, تم گھمکول میں جا کے مدرسہ اور وہ بناتے, اور یہاں 162 مسجدیں تم لوگوں نے بنائی ہیں صرف برمنگھم شہر میں, اور کسی کا قبلہ کسی کے ساتھ نہیں ملتا, کوئی عید ایک ساتھ نہیں کرتا, پیسہ یہاں سے مانگتے ہیں, پیسہ ٹھیک, اور یہ والے یہاں بھی بنائیے وہاں بھی سر, لیکن تم 300 سے زیادہ گھر پاکستانیوں کے ہیں, مسلمان اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں, کسی شیافات کے نام کا کوئی اسکالرشپ ہے؟ اسکالرشپ کس کا آئے گا؟ فل برائٹ اسکالرشپ. سر شہریت نہیں دیتے مسلمان ملک, شہریت بھی آپ کو ویسٹ دے رہا ہے. ہاں نہیں, شہریت تو Immigration بھی وہی دے رہے ہیں. چلو وہ تو امریکیوں کو بھی نہیں دیتے نا, وہ تو اس میں برابر ہے نا, وہ تو انگلینڈ کو بھی نہیں دیتے, وہ چلو مسلم امہ کے بچوں کے لیے اسکالرشپ تو دیں. میں آپ کو بتاؤں مہاتیر محمد نے کیسے آگے بڑھایا علم. مہاتیر محمد کہتا ہے میں نے آ کے سوچا کہ ہمارے جو ملائنس ہیں یہ تو بنیادی طور پر ان کا کوئی علم کی صورتحال ہے ہی نہیں, تو میں کیا کروں. ایک تھا کہ میں یونیورسٹیاں قائم کروں اور یہ کروں وہ کروں. پھر میں نے کہا کہ یونیورسٹی کا بڑا دیر لگ جائے گی. میں نے ایک پوری نسل کو اسکالرشپ دے کے سنگاپور, ہانگ کانگ, اس طرح مختلف یونیورسٹیوں میں بھیجا, اور کمپلسری کہا کہ تم واپس آ کے یہاں نوکری کرو گے, سرو کرو. وہ وہاں آئے اور انہوں نے سرو کیا, اور کہتا ہے کہ میں نے ایجوکیشن منسٹر لگا تھا, وہ ایجوکیشن منسٹر, اور اس نے چینج کر دیا. ہمارے ہاں ایجوکیشن منسٹر صاحب اللہ اکبر بڑے مقبول ہیں ویسے بچوں میں بھی, اور انہوں نے 10 ٹاپ 10 میں بھی ہیں. پاس امتحان پاس کیا, عمران خان صاحب کا پیپر بھی پاس کیا. چلے جی ناظرین, بریک کا وقت ہے, بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے کچھ بلوچستان.